बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। वॉइस ऑफ चर्च के तमाम व्यूअर्स को चौधरी अब्दुल रशीद का मुअत्तबर अस्सलाम। नाज़रीन, मौजूदा सूरत हाल के ऊपर आपके साथ आज मैं दो इंतहाई अहम शख्सियात की मुलाकात करवाना चाहता हूँ और मौजूदा सूरत हाल के ऊपर इनका ओपिनियन लेते हैं। तो हमारे साथ इलाका चर्च की मशहूर मारूफ शख्सियत, आप इस्लामी स्कॉलर हैं और इससे पहले आप क्यू टी वी के ऊपर भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम कर चुके हैं। मेरी मुराद पीर अनीस अहमद गफूरी साहब, और उनके साथ मौजूद होंगे तहरीक मिनाजुल कुरान तहसील हजरों के नाजिम मोहम्मद तारिक अशतम साहब। तो इन दोनों हजरात को हम वेलकम करते हैं जी वॉइस ऑफ चर्च में। तो अस्सलाम वालेकुम जी पीर साहब, क्या हाल चाल है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया रशीद साहब जी, इतने अहम मौजू पे आपने मुझे इनवाइट किया जी। और मोहम्मद तारिक अशतम साहब, अस्सलाम वालेकुम, आपको भी मेरी आवाज़ आ रही है? तो इन दोनों हजरात को हम वेलकम करते हैं जी वॉइस ऑफ चर्च में। जी तारिक साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? तो अस्सलाम वालेकुम जी पीर साहब, क्या हाल चाल है आपका? जी तारिक साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, तो पहला क्वेश्चन करते हैं जी पीर साहब आपके ऊपर मौजूदा सूरत हाल के ऊपर आप क्या तजिया पेश करना चाहते हैं? सलाम आ रही है जी आपकी आवाज़ जी शुक्रिया। तो पीर साहब, मौजूदा सूरत हाल को आप किस नज़र में देख रहे हैं इस वक्त? कोरोना वायरस की सूरत हाल पाकिस्तान में और ख़ास तौर पर इलाका चर्च में, इसके ऊपर आप थोड़ा सा व्यूअर्स को ब्रीफ करें जी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जनाब ये कि चूंकि कोरोना वायरस ने मजमूई तौर पे पूरी दुनिया के ऊपर एक वबा की सूरत में फैला हुआ है, और इसी तरह पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ जगहों पे लोग इससे मुतासर हो रहे हैं। और इसी तरह चूंकि हमारा चर्च आज तक महफूज था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से तकरीबन 3-4 रोज से ये खबरें आ रही हैं कि चर्च के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर लोग इस मरज का शिकार हुए। तो चूंकि ये हमारे लिए एक बहुत मुश्किल लम्हा है कि हम लोग जो बड़े महफूज थे अपने इलाके के अंदर, लेकिन इस वक्त चूंकि ऐसी रिपोर्टें आई हैं तकरीबन चर्च के अंदर, जहाँ तक मेरे इल्म में तकरीबन 6 से 7 केसेस जो हैं वो पॉजिटिव निकल आए, जिसके नतीजे में पूरे इलाके के लिए मुश्किल है। ऐसे लम्हात के अंदर मैं अपनी चर्च की आवाम को ये पैगाम दूंगा कि चूंकि घर के अंदर रहें, सेफ रहें, बाहर निकलेंगे कोई पता नहीं, यही है नादीदा दुश्मन है जिसकी किसी को समझ भी नहीं है और किसी को नजर भी नहीं आ रहा, न जाने किसके साथ लगा हुआ और आप तक पहुंच जाए। इसलिए इस वक्त जो सबसे ज्यादा अहम और जरूरी चीज है वो जरूरी चीज ये है कि फासला रखें, जो इस्लाम ने हमें बताया है, मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें बताया है, और इस्लाम की तालीमात के मुताबिक जो जिंदगी है उसको गुजारें। मेरा ख्याल है कि जिस वक्त हम इस्लाम के दायरे में, आका की सुन्नत के दायरे में रहेंगे, महफूज रहेंगे, जहां पे भी हम आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत से थोड़ा सा भी बाहर हुए, ये बीमारी हमारे तक पहुंचेगी। और ये एक जानलेवा बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। इससे बचना सिर्फ विल पावर के जरिए मुमकिन है, और हर इंसान की विल पावर इतनी मजबूत नहीं है कि वो इससे लड़ सके, इसका मुकाबला कर सके। इसलिए यही सूरत हाल है बिलखुसूस हमारे इलाके के अंदर जो इस वक्त केसेस जो लोगों के सामने आए, बहुत सी सूरत हाल जो सामने आई है। मैं पूरे इलाके से ये गुजारिश करूंगा कि अपने घरों में रहें, बाजार का रुख भी कम से कम करें, चूंकि आगे रमजान करीम आने वाला है। तो हम ये चाहते हैं कि उस वक्त तक हम अपने इलाके को इतना महफूज बना लें ताकि हम इत्मीनान से अपने रब की इबादत कर सकें। चूंकि इस वक्त हमें सबसे बड़ी मुश्किल जो पेश आ रही है वो ये आ रही है कि रमजान करीम के अंदर तरावीह, इबादत और ये जो चीजें हैं, इससे हमारे लिए मुश्किल पैदा हो रही है। अगर हम अपने इलाके को सेव कर लें, अपने घरों में रहें, अपने घरों में सेव रहें, इस बीमारी को जो मरीज है उनका इलाज हो जाए, दूसरों तक ना पहुंचे, तो मुमकिन है कि हम रमजान करीम में मसाजिद में इज्तिमाई इबादत कर सके। चूंकि मौजूदा हुकूमत की कल जो उलमा के साथ मीटिंग हुई है उसके अंदर जो लाए अमल तैयार हुआ है, उस लाए अमल के मुताबिक यही है कि मसाजिद में इबादत इस तरीके से किया जाए कि सोशल
جو فاصلہ ہے اس کو برقرار رکھا جائے، ایک نمازی سے دوسرے نمازی کے درمیان 2 نمازیوں کا فاصلہ ہو، وہ تقریباً 6 فٹ بنتا ہے۔ تو یہی طریقہ کار، یہی صورتحال جو ہے حکومت نے علماء کے ساتھ جو ہے وہ معاملات جو طے کیے، تو ہم اور یہ چونکہ اگلی جو معاملات ہے کہ جس علاقے میں شدت ہوگی وہاں کی صورتحال کو وقت کی مناسبت کے ساتھ یا ضرورت کے تحت تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم ایسی صورتحال میں سے گزریں کہ ہمارا علاقہ سیو ہو، تاکہ ہمیں کوئی مشکل پیش نہ آئے، نہ حکومت کی طرف سے، نہ صحت کے حوالے سے، نہ بیماری کے حوالے سے، اور ہم اپنے رب کی عبادت صحیح طریقے سے کر سکیں۔ جی ہاں، بہت شکریہ آپ کا پیر صاحب۔ اور آپ چلتے ہیں جی محمد طارق اشتم صاحب کے پاس۔ جی طارق صاحب، آپ اس سلسلے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جو موجودہ صورتحال ہے، کرونا وائرس نے کتنا افیکٹ کیا ہے علاقہ چھچ کو بھی اور وطن عزیز پاکستان کو؟ جی جناب عبدالرشید صاحب، آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے وائس آف چھچ پر لیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں اپنے جتنے بھی سامعین ہیں اور ناظرین ہیں ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ نہ صرف اس پیج کو لائک کریں بلکہ اس کو پروموٹ کریں۔ انشاءاللہ یہ علاقہ چھچ کی آواز ہے۔ دوسرا جو آپ نے سوال پوچھا ہے کرونا وائرس کے حوالے سے، تو الحمدللہ ابھی تک تو علاقہ چھچ اس کے اثرات سے کافی حد تک محفوظ ہے، ماں سوائے چند کیسز کے۔ وہ بھی جو باہر سے کیریئر تھے وہی ہیں، مقامی تو ایک ہی کیس ہوا ہے ابھی تک، اور دوسرا کیس ہوا ہے جو عبدالخالق صاحب تھے، عبدالحق صاحب تھے، ان کی وائف کا۔ تو اس حوالے سے الحمدللہ ابھی تک علاقہ چھچ محفوظ ہے، لیکن علاقہ چھچ کے باشیوں کی جو بے احتیاطی ہے اور بالکل عدم توجہ ہے اس وبائی مرض کے خلاف، جو ان کا رویہ ہے وہ زیادہ کچھ قابل ستائش نہیں ہے۔ لوگ بالکل بے دھیان ہو چکے ہیں اور سوشل ڈسٹینس کا بالکل خیال نہیں رکھ پا رہے، اور جو میجرمنٹس جو ہمیں آقا علیہ السلام نے عطا فرمائی ہیں، جو تعلیمات نبوی ہیں، اس کی روح سے بھی ہمیں جو احتیاط کا درس ملتا ہے، لیکن افسوس ہمارے علاقے کی عوام جو ہے اس میں بالکل بے احتیاطی کر رہی ہے۔ بازاروں کے اندر آپ دیکھیں لوگوں کا رش ہے، دکانوں پر دیکھیں کوئی میجرمنٹ نہیں لیے گئے اس وبا سے سوشل ڈسٹینس کے لیے، حالانکہ ہر دکاندار کو چاہیے، گورنمنٹ نے بھی جس طرح ایس او پیز بنا کر دی ہیں کہ ہر دکان کے اوپر سینیٹائزر ہونا چاہیے، ماسک لگا ہونا چاہیے، گلاؤزز ہونے چاہیے، 6 فٹ کا فاصلہ ہونا چاہیے گاہکوں کے درمیان میں، اور بازار کے اندر بھی۔ تو یہ چیزیں ہمیں نظر نہیں آ رہی رشید صاحب ہمارے اپنے علاقے میں۔ تو گورنمنٹ کو بھی اور انتظامیہ جو ہے علاقہ چھچ کی جو حضروں کی ذمہ داران ہیں ان سے بھی میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اس ضمن میں ذرا جائزہ لیں لوگوں کا اور دکانداروں کو عوام کو تو بندہ اس صورت میں ظاہر پابند نہیں کر سکتا، دکانداروں کو تو پابند کیا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے میجرمنٹ لیں۔ جی پیر صاحب، اس حوالے سے آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جو علاقہ چھچ ہے ہمارا، اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب تک جو اس کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں اور خاص طور پر ہمارا دیہڑی دار طبقہ، غریب طبقہ، اس کے لیے جو ابھی تک حکومت نے اقدامات اٹھائے ہیں آپ اس سے مطمئن ہیں، اور اس میں مزید آپ بہتری کے لیے کیا سجیسٹ کریں گے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلی چیز تو یہ کہ میں یہ چیز سمجھتا ہوں کہ یہ وقت جو ہے ہمیں خود بھی ایک دوسرے کا ساتھ دینے کی ضرورت ہے، چونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ساری ذمہ داری حکومت کی نہیں ہے۔ حکومت کے معاملات جو ہیں وہ پہنچ رہے ہیں، کچھ لوگوں تک پیسے پہنچے ہیں، کچھ غریب اس سے محروم ہیں، یہ ایک ملا جلا رجحان ہے۔ چونکہ کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ اقربا پروری بھی ہے، معاملات ہیں، ہمیں قطع نظر اس چیز کے ہمیں جو چیز دیکھنی وہ یہ دیکھنی ہے کہ ہم نے اپنے طور پہ اپنے گھر کے قریب اپنے بزرگوں یعنی اپنے ارد گرد کا جو ماحول ہے اس کے اوپر نظر رکھنی ہے، جن کو خدائی وحدہ لا شریک نے دیا ہوا ہے وہ دوسرے لوگوں کی مدد کریں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا علاقہ تحصیل ہزروں چھچ کا جو ایریا ہے، یہاں کے لوگ
انتہائی رحم دل واقع ہوئے، ان کے اندر خدائی وحدہ لا شریک نے محبت کا جذبہ بھی رکھا ہوا ہے، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہاں کے لوگ اجتماعی طور پہ بھی اور انفرادی طور پہ بھی اپنی مدد آپ کے تحت بھی لوگوں کے ساتھ بہت اچھا رویہ، غریبوں کے گھر میں راشن کا اہتمام کیا جا رہا ہے، غریبوں کو راشن پہنچایا جا رہا ہے، اس سلسلے میں مختلف ویلفیئر تنظیمیں جو ہیں وہ بھی کام کر رہی ہیں، اور اسی سلسلے میں تحریک منہاج القرآن کے میں نے دوستوں کو دیکھا ہے کہ ماشاءاللہ کل بھی تقریباً 70 گھروں کا پیکیج اختیار ہوا ہے، اور اسی طرح مختلف جگہوں پہ جناب ہمارے سیدن کے مختار احمد بھائی ہیں، اور اسی طرح دوسرے جو لوگ ہیں وہ لوگوں کے گھروں کے اندر راشن پہنچا رہے ہیں، اور یہ بہت ایک خوش آئند بات ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ جذبہ رہا تو یہ وقت خدائی وحدہ لا شریک انشاءاللہ آسانی سے گزار دے گا، چونکہ جس وقت تک قربانی کا جذبہ، دینے کا جذبہ، لوگوں کی مدد کا جذبہ رہا تو اس وقت تک میرا یہ یقین کامل ہے کہ مشکل سے مشکل گھڑی کے اندر بھی ہم ایک دوسرے کا سہارا بنیں گے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ ہر چیز حکومت کی ذمہ داری نہیں ہوتی، بطور فرد اور بطور قوم اور بطور ملت ہمارا بھی یہ حق بنتا ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کا ساتھ دیں، اور اس سلسلے میں میں الحمدللہ یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن پورے پاکستان کے اندر اور بالخصوص چھچ کے اندر مختلف دیہاتوں کے اندر وہ بڑے اچھے طریقے کے ساتھ لوگوں کے ساتھ مدد کر رہی ہے، اور اسی طرح وہ لوگ کہ جن کو خدائی وحدہ لا شریک نے مال عطا کیا ہوا ہے وہ بھی اپنے مال کے ساتھ خدائی وحدہ لا شریک کے کرم اور فضل سے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں۔ تو یہ چھچ کا بنیادی طور پر ایک بہت اچھا رجحان ہے کہ جس کو خدا نے وسائل دیے وہ اپنے طور پہ لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے چھچ کی خصوصیت بھی ہے، اور خدائی وحدہ لا شریک نے چھچ کی مٹی کے اندر یہ جو محبت کی تاثیر رکھی ہے وہ تاثیر اس وقت چھچ کے غرباء کے کام آ رہی ہے۔ جی، اور پیر صاحب اس سے اگلا سوال جو ہے، چونکہ رمضان المبارک 2-3 دن بعد جو ہے شروع ہونے والا ہے، اور آپ وہ عوام الناس جو کہ کثرت کے ساتھ مساجد میں جا کے عبادت کرنا چاہتی ہے، اور رمضان المبارک جو ہے بہت ہی مقدس مہینہ ہے، اور ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے کہ اس موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے اگر عبادت جو ہے وہ مسجد کے بجائے گھر میں کی جائے تو اس کے جو ثواب، وہ کہتے ہیں کہ مسجد میں زیادہ ثواب ملتا ہے عبادت کا، تو اس سلسلے میں اگر آپ ان کی رہنمائی کر دیں کہ مسجد میں اور کے بجائے آپ گھر میں جو ہے عبادات وغیرہ کر سکتے ہیں رمضان المبارک کی، تو اس سلسلے میں کیا رہنمائی کرنا چاہتے ہیں آپ، خاص طور کے اوپر علاقہ چھچ میں، چونکہ آپ کا اثر و رسوخ ہے، آپ کے چاہنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے چھچ میں، تو اس سلسلے میں آپ کیا رہنمائی کرنا چاہتے ہیں؟ جی رشید صاحب جی، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آستانہ علیہ دریائے رحمت شریف کے اندر خدائی وحدہ لا شریک کا خاص کرم ہے کہ نماز تراویح کے اندر ہزاروں کی تعداد میں لوگ شامل ہوتے ہیں۔ یہ ایک شروع سے طریقہ چلا آ رہا ہے، تقریباً پچھلے 100 سال سے آپ کو پتہ ہے کہ رمضان کریم کے اندر قرآن شریف سننے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں لوگ مساجد کے اندر، یہ شریف کے اندر حضور قبلہ عالم کے فیضان سے قرآن سننے کے لیے آتے ہیں۔ لیکن چونکہ موجودہ صورتحال کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں، میں لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ چونکہ ایک ایسی صورتحال ہے، وبائی امراض کا دور ہے، ایک انسان سے دوسرے انسان کو لائق ہونے کا خطرہ ہے، گو کہ یہ بہت بڑا مہینہ ہوتا ہے، خدائی وحدہ لا شریک نے یہ مہینہ مسلمانوں کو عطا کیا، اپنی گناہوں کی بخشش کے لیے ہوتا ہے، لیکن گناہوں کی بخشش کے ساتھ زندگی کو بچانا بھی فرض ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں، میں لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ حکومت نے جو طریقہ کار ہمیں بتایا ہے کہ 2 نمازیوں کا فاصلہ چھوڑ کے نمازی کھڑا ہو، یعنی 6 فٹ کا فاصلہ ہو، اور اس کے اوپر ہمارے مفتیان کا بھی فتویٰ موجود ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ مسجد کے اندر جتنے لوگ اس صورتحال کے اندر موجود ہو سکتے ہیں وہ موجود ہوں، یعنی وہ لوگ کہ جو 2 نمازیوں کا فاصلہ چھوڑ کے ایک نمازی کھڑا ہو، جس وقت مسجد کا احاطہ فل ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں دوسرے لوگ قربانی دیں اور اپنے گھر کے اندر نماز ادا کریں، اپنے گھروں کے اندر عبادت ادا کریں، چونکہ ثواب کسی انسان کی ملکیت نہیں ہے، وہ رب کائنات کی ملکیت ہے، اور رب کائنات اپنے انسانوں کے احوال سے بخوبی واقف ہے، اپنی مخلوق کے احوال سے بخوبی واقف ہے، وہ دلوں کے حال بھی جانتا ہے، اور میرا یہ ایمان اور یقین ہے کہ جب آپ کے دل میں طلب ہوگی اس طلب کے مطابق خدائی وحدہ لا شریک آپ کو ثواب عطا فرمائے گا، چونکہ حالات کی مجبوری اور شرعی مجبوری کے پیش نظر جس وقت آپ نماز گھروں میں ادا کریں گے تو ثواب خدا آپ کو مسجد میں نماز ادا کرنے کا کرے گا۔
اور میں یہ سمجھتا ہوں چونکہ حکومت نے منع کیا ہے فٹ پاتھوں پہ، گلیوں میں، اور اسی طرح جہاں پہ رش زیادہ ہوتا تھا لوگ ادا کرتے تھے گلیوں میں، فٹ پاتھوں میں، تو اس سے آپ اجتناب کریں۔ مسجد کے ہال اور صحن کے اندر اگر لوگ فل ہو جائیں سوشل فاصلہ رکھ کے، 2-6 فٹ کا فاصلہ رکھ کے، تو جو لوگ بچ جاتے ہیں وہ بھی یہ مہربانی کریں کہ اپنے گھروں میں نماز ادا کریں تاکہ لوگ ضرر سے بھی محفوظ رہیں اور ثواب بھی ملے۔ تو میں یہ تمام لوگوں کو پیغام دوں گا کہ آپ کوشش یہ کریں کہ جو لوگ مسجد میں شامل ہو سکتے ہیں وہ اتنے فاصلے سے شامل ہوں، اور جو نہیں شامل ہو سکتے وہ یہ مہربانی کریں کہ وہ نماز اپنے گھروں میں ادا کریں تاکہ اللہ جل شانہ ہمیں بیماریوں سے بھی محفوظ رکھے، اور انشاءاللہ ہمارا یہ یقین کامل ہے کہ خدا ہمیں با جماعت نماز کا ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ جی آمین ثم آمین۔ اور اب چلتے ہیں جی محمد طارق اشرم صاحب کے پاس۔ طارق صاحب، جیسا کہ پیر صاحب نے بھی کہا کہ آپ کی تنظیم تحریک منہاج القرآن نے بھی کافی زیادہ جو ہے وہ ریلیف پیکیج غریب عوام تک پہنچایا ہے، تھوڑا سا اس بارے میں بریف کریں کہ اب تک جو ہے وہ تحریک منہاج القرآن نے کتنا پیکیج جو ہے وہ اپنا علاقہ چھچ میں اور اوورال پاکستان میں جو منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن ہے اس کی کیا اب تک جو ہے رپورٹ ہے؟ جی عبدالرشید صاحب، جو آپ کا میں سوال سمجھ پایا ہوں وہ میرے تک جو آواز پہنچی ہے، آواز کلیئر نہیں آ رہی تھی، تو ایک ویلفیئر سوسائٹی کے حوالے سے آپ نے سوال کیا ہے کہ علاقہ چھچ جی میں یا تحصیل ازہروں میں اس کو کیسے ڈسٹریبیوٹ کیا گیا ہے۔ جی جی تو الحمدللہ تحریک منہاج القرآن منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کے زیر انتظام 3 فیزز ہم نے کیے ہیں، پہلا فیز، دوسرا اور تیسرا۔ تو ان 3 فیزز کا ملا کر کم و بیش ہم 8-10 لاکھ کے حساب سے جو راشن پیکج ہیں وہ کئی 100 گھرانوں تک پہنچا چکے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ اب اس کا ایک چوتھا فیز اور پھر 5واں فیز انشاءاللہ رمضان المبارک میں بھی ہوگا۔ تو یہ کرونا وائرس لاک ڈاؤن کے دوران ہمارے قائد حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا یہ حکم تھا کہ آپ لوگوں کی ویلفیئر کریں۔ لوگ چونکہ گھروں کے اندر محصور ہیں، محدود ہیں، لوگوں کے کاروبار ٹھپ ہو چکے ہیں، خاص کر دیہڑی دار جو طبقہ ہے وہ گھروں کے اندر بند ہو گیا ہے، تو ان کے لیے مسئلہ ہے، تو ان کو راشن کا اہتمام کریں جتنا بھی ممکن ہو سکے۔ تو میں اپنے جو مخیر حضرات ہیں تحریک منہاج القرآن کے، اپنے قربانی دینے والے جو ہمارے احباب ہیں، انہوں نے دل کھول کر عوام کے لیے دیا ہے، قربانی دی ہے، اور ہم نے تقریباً کچھ 8-10 لاکھ کے قریب جو ہے راشن پیکج بنا کر کئی 100 گھرانوں کے اندر 3 فیزز میں تقسیم کی ہے۔ جی، اور اس کے ساتھ جو اس وقت علاقہ چھچ میں لاک ڈاؤن کی صورتحال ہم نے دیکھی ہے کہ کچھ دکانیں تو کھلی ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو درزی کی دکان تو حکومت نے کھول دی ہے، لیکن کلاتھ ہاؤس جو ہے وہ اسٹل بند ہے ابھی تک، اور اس طرح جو ہے وہ جوتوں کی دکانیں بھی ابھی تک بند ہیں، اور جو جوتے مرمت کرنے والے ہیں ان کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں۔ تو یہ جو اب تک علاقہ چھچ کا صورتحال ہے، اس کو آپ طارق صاحب کس نظر سے دیکھ رہے ہیں اب تک؟ رشید صاحب، کیونکہ آواز تھوڑی سی مدم آ رہی تھی میرے پاس، تو جی میں یہ پوچھ رہا تھا کہ اب تک جو لاک ڈاؤن ہے ہزروں والا، اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ کچھ دکانیں کھلی ہوئی ہیں، کچھ دکانیں بند ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا ہوں آپ کا سوال۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ دکانیں کھلی ہیں اور کچھ بند ہیں۔ جی جی جی، تو اس میں عبدالرشید صاحب یہ ہے کہ حکومت کو سوچنا چاہیے کہ یہ کیسے اقدامات کر رہے ہیں۔ اب مثلاً انہوں نے درزیوں کو کھول دیا ہے کہ درزیوں کی شاپیں کھلی ہوں، اور کلاتھس والے جو ہیں کپڑا فروخت کرنے والے ان کو بند کر دیا ہے۔ اب جی جب جی ان سے کپڑا نہیں سیل ہوگا تو درزی کون سے کپڑے سلائی کریں گے؟ یہ سمجھ نہیں آ رہی۔ حکومت کو سنجیدگی سے یہ اقدامات جو اٹھا رہی ہے اس پر غور کرنا چاہیے، لوگوں کے ساتھ مذاق نہیں ہونا چاہیے، ہر ایک چیز کو دیکھنا چاہیے، اور اس کے لیے ایک شیڈول بنانا چاہیے گورنمنٹ کو، سارے دکانداروں کو میجرمنٹ لے کر حساب کتاب کر کے وہ اپنے جو ایس او پیز ہیں ان کو فالو کریں، اور ہر ایک کو چیک کیا جائے۔ جو ایس او پی کو فالو نہیں کر رہا، جو انتظامات نہیں کیے ہوئے، انہوں نے سوشل ڈسٹینس کو انہوں نے برقرار نہیں رکھا ہوا، ایسے دکانداروں کو وہ چیک کریں، ان پر فائن کریں، ان پر جرمانہ کریں۔ اب تک کی جو لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے وہ تو غیر تسلی بخش ہے، وہ تسلی بخش نہیں ہے۔ گورنمنٹ کو چاہیے اور انتظامیہ، مقامی انتظامیہ کو اسپیشلی چاہیے کہ وہ اس کو پراپر طریقے سے انفورس کریں، اور
جن दुकानदारों को, जिनके कारोबार अभी तक हुकूमत ने बंद रखे हुए हैं, उन पर भी सोचा जाए, उन पर भी गौर किया जाए। अब जैसे कि उन्होंने स्कूलों को 5 दिन की इजाजत दी है, प्राइवेट स्कूल्स को, कि वो 2 स्टाफ के साथ आ जाए, तो 5 दिनों में अब कौन क्या करेगा, कौन सी फीसें कलेक्ट की जाएंगी? तो हुकूमत को इस पर भी सोचना चाहिए। और बाकी जो मामलात हैं जिनके कारोबार बेचारों के अभी तक ठप हैं, उन पर भी हुकूमत को संजीदगी से गौर करना चाहिए। उनको भी कुछ शराइत के साथ, कुछ उनका शेड्यूल बनाकर उनको भी इजाजत देनी चाहिए कि उनके भी चूल्हे चले, उनका भी घर का निजाम चले। उनके किराए हैं, दुकान है, अंदर माल पड़ा हुआ है, खराब हो रहा है, इस पर भी हुकूमत को संजीदगी से गौर करना चाहिए। जी हाँ, तो पीर साहब आप इस सिलसिले में कैसा देख रहे हैं जी कि लॉकडाउन इस वक्त तहसील हजरों में कैसा जारी है, और आप खास तौर के ऊपर यूथ के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं कि हमारी यूथ जो है वो देखा गया है कि नहीं फॉलो कर रही है इस लॉकडाउन को? जी रशीद साहब जी, सबसे पहले तो ये है कि हजरों की सूरत हाल, जैसे तारक साहब ने कहा है, कि गैर तसल्ली बख्श है। क्योंकि मैं जिस वक्त भी किसी ज़रूरत के तहत बाजार का चक्कर लगता है तो बहुत से लोग जो हैं वो बगैर किसी काम के बाजार में फिर रहे होते हैं, और यह एक इंतहाई खतरनाक सूरत हाल है। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को और इंतजामिया को, कुछ लोगों की, पुलिस वालों की ड्यूटी, पहले इब्तदा में कुछ पुलिस वाले हमें फुआरा चौक में नजर आते थे जो खड़े होते थे और लोगों को रोक रहे होते थे, लेकिन अब मेरा ख्याल है वो सिलसिला मुझे नजर नहीं आ रहा। 1-2 दिन के बाद वो सिलसिला खत्म हो गया है। हालांकि हमारी पुलिस है, उसकी जिम्मेदारी है, कुछ 8-10 लोगों की ड्यूटी मुसलसल बाजार के अंदर होनी चाहिए, वो फिरते रहें ताकि वो लोग जो गैर जरूरी तौर पे बाजार के अंदर खड़े उनको रोका जाए। जो इसी तरह मिसाल के तौर पे रश लगी, उस रश को मुंतशिर किया जाए, एहतराम के साथ, इंसानियत का एहतराम को मलूज़ खातर रखते हुए। क्योंकि मैं ये बात इस वजह से कह रहा हूं कि हमारे पुलिस के नौजवान भी लोगों के साथ नारवा सलूक करते हैं, उनकी इंसानी जो शख्सियत है या उनकी इज्जत नफ्स है उसको मजरू किया जाता है। लोगों की इज्जत नफ्स का ख्याल रखते हुए उनको मुंतशिर किया जाए एहतराम के साथ, ताकि हम इस वबा से महफूज हो सके। तो मैं ये सब बिलखुसूस में छज के नौजवानों को, यूथ को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि मेहरबानी करें, आप अपने घर वालों के लिए बहुत अहम है। आप अपने बाप से पूछें कि आप उसके लिए कितने अहम है। आप अपनी माँ से पूछें कि उसके लिए आप कितने अहम है। अपने बाप से पूछें कि आपके लिए उसके कितने अरमान उसके दिल में सजे हुए हैं, वो कितनी आपसे तवज्जुहात चाहता है, कितनी चीजें उसने आपसे उम्मीदें वाबस्ता की हुई हैं। अपने वालिदैन के लिए आप बहुत अहम हैं, आप उनकी जिंदगी का सहारा हैं। अगर आप एहतियात नहीं करेंगे, अपने ऊपर ना सोचें, कम से कम अपने वालिदैन के लिए सोचें कि जिन्होंने इतनी मेहनत से आपको पाला है, पोसा है, पढ़ाया है, आपको किसी काबिल बनाया है, आज आपसे उम्मीदें लगा के बैठे, तो खुदारा उन वालिदैन का सोचते हुए अपने घरों में रुकें, अपने वालिदैन के पास रुकें, ताकि आपकी जवानी और आपकी सेहत महफूज रहे। ये ना हो कि वो वालिद जिसने बड़े प्यार से आपको पढ़ाया है, आपको इस मकाम तक पहुंचाया है, वो आपकी जनाब सेहत की खराबी के बाद वो आंसू बहाता हुआ गलियों में नजर आए। खुदारा अपनी जवानियों को सलामत रखें, अपने आप को घरों में महफूज रखें, और अपने वालिदैन की जितनी भी आपसे उम्मीदें हैं उनको पूरा कीजिए। मैं बिलखुसूस नौजवानों से ये गुजारिश करूंगा कि आप अपने वालिदैन के लिए बहुत अहम हैं, तो उनका ख्याल रखते हुए घरों में रहें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, ताकि वो जो उम्मीदें आपके वालिदैन ने आपसे लगाई हुई हैं उनके बुढ़ापे के अंदर वो उम्मीदें ना टूटें। जी हाँ, जबरदस्त जी, बहुत ही जबरदस्त पैगाम आपने दिया नौजवानों को। चलते हैं तारिक साहब की जानिब। जी तारिक साहब, आपका मैसेज जो है वो नौजवानों को क्या है कि इस वक्त किस तरह के हालात जो बने हुए हैं उसमें हमारी यूथ जो है वो क्या कर रही है और क्या करना चाहिए उसे? कि नौजवान इलाका करने वाले हैं, गयूर हैं माशाल्लाह। और मैं ये नौजवानों के लिए मैसेज दूंगा कि देखें, आप भी इस वबा को, कोरोना वायरस के कैरियर बनेंगे अपने घर वालों के लिए। आपके बूढ़े वालिदैन, आपके छोटे बहन भाई बच्चे जो हैं वो बाहर नहीं निकल सकते, वो बाहर नहीं बाजारों में घूम फिर रहे,
آپ بازاروں میں گھوم پھر رہے ہیں، آپ مارکیٹس میں گھوم پھر رہے ہیں، آپ میدانوں میں گھوم پھر رہے ہیں، آپ دوستوں کے اندر ہیں، تو آپ نے سوشل ڈسٹینس کا خیال رکھنا ہے. آپ کیریئر بنیں گے، آپ وہ واحد بندے ہوں گے جو اس بیماری کو اپنے گھر والوں تک لے کر آنے کا باعث بنیں گے. تو اگر آپ احتیاط کریں گے تو آپ کے گھر والے محفوظ رہیں گے، اور اگر آپ غیر محتاط ہوں گے تو آپ کے گھر والوں تک یہ بیماری خدا نخواستہ پہنچنے کا خدشہ ہے. لہٰذا جو جتنا محدود ہے وہ اتنا ہی محفوظ ہے. تو میں یہ نوجوانوں سے کہوں گا کہ وہ ٹھیک ہے اپنی سرگرمیاں بھی کریں، لیکن سوشل ڈسٹینس جو ہے اس کا خیال رکھیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی یہی فرمان ہے کہ جس علاقے میں وبا ہو وہاں پر جاؤ نہیں، اور جس علاقے میں آپ موجود ہو اور وبا ہے تو وہاں سے پھر باہر نہ نکلیں. جی تو اس میں احتیاط کا درس ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے کہ حد درجہ احتیاط کی جائے. تو میں نوجوانوں کو یہی پیغام دوں گا کہ وہ محتاط رہیں. جی ہاں، ہم محتاط رہیں. اور بہت بہت شکریہ آپ نے دونوں معزز مہمانوں کا. جناب قبلہ پیر انیس احمد غفوری صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے وائس آف چرچ کو ٹائم دیا. انشاءاللہ گئے بگئے آپ کی رہنمائی جو ہے ہم لیتے رہیں گے. اور ناظم تحریک منہاج القرآن تحصیل حضرت محمد طارق اشتم صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، آپ نے جوائن کیا ہمیں. اور ناظرین آخر میں یہی آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ بالکل جیسے ہمارے معزز مہمانوں نے جو ہے وہ آپ کو میسج دیا کہ اس وقت جو ہے زیادہ آپ کا گھروں میں رہنا، گھروں میں اسٹے کرنا بہت ضروری ہے. انشاءاللہ تعالیٰ وائس آف چرچ کے ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے چودھری عبدالرشید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.